नामी आयत का आज हम मुताला करेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 5वां बाब और उसकी नामी आयत का आज हम मुताला करेंगे। अगर आप हवाला निकाल लें तो आमीन कह सकते हैं। आमीन। इंजील मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आप सब बैठ सकते हैं कि हमने एक सीरीज का आगाज किया हुआ है और वो सीरीज जो है मुबारक बादियों पर मुश्तमिल है। हम हर संडे एक एक मुबारक बादी के ऊपर बगौर मुतालिया करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा के इकलौते बेटे हैं, जो मुजस्सम होकर ज़मीन पर आए हैं ताकि हम मखलसी और नजात को पाएं, तो उनकी हयात तैयबा को हम फॉलो तो करते हैं, हम फॉलोवर्स हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान मुबारका से जो भी लफ्ज़ निकलते हैं वो हमारी शख्सियत को निखारने के लिए हैं, खूबसूरती को पैदा करने के लिए है। हमें हमारी शबी जो खो चुकी है उसको दोबारा बहाल करने के लिए है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत के आगाज में ही जब पहला खताब किया है, जब पहला वाज किया है, तो उन्होंने 8 मुबारकबादियाँ पेश की हैं, उस वक्त के लोगों को भी और आज हमें भी। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम सिर्फ एक ज़माने के लिए नहीं था या नहीं है, या खुदा का कलाम एक कौम के लिए नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम बनीनो इंसान के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। इस कलाम के लिए और खुदा के जिंदा बेटे के लिए, खुदा यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली। तो आज हम 8 मुबारकबादियों में से 7वीं मुबारकबादी के ऊपर आज गौर फिक्र कर रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे। और खुदा पाकरू हमें ये समझाएगा। ना मैं आपको समझा सकता हूँ, ना कोई और शख्स आपको समझा सकता है। ये समझाने का जो तरीक़ेकार है और जो समझाने का जो ज़रिया है वो खुदा पाकरू है। अगर खुदा पाकरू हमारी अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप ना करे, अगर खुदा पाकरू हमें ये तौफीक ना दे, हमारे ज़हनों को ना खोले, तो हम खुदा के कलाम को कभी भी नहीं समझ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप एक एक बात के ऊपर गौर कीजिएगा कि आज हम मेरे अजीज बहन भाइयों 2 पॉइंट्स को डील करने वाले हैं। अब जिस तरह मैंने आयत मुबारका को पढ़ा है, आयत करीमा को पढ़ा है कि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। मुबारक है जो, मेरे साथ कहिएगा, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। आमीन। अब 7वीं मुबारकबादी को जब हम डील कर रहे हैं तो इस आयत में हम आज 2 अहम बातों को सीखेंगे, देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि लफ्ज सुलह क्या है, लफ्ज सुलह क्या है और सुलह कराते कौन है और सुलह कराने से क्या मुराद है। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो इस आयत करीमा में आता है वो है खुदा के बेटे कहलाने से क्या मुराद है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी, सुलह क्या है और सुलह कराने वालों से क्या मुराद है, और दूसरा सेकंड पॉइंट ये है कि खुदा के बेटे कहलाने से क्या मुराद है। लफ्ज सुलह को जब हम बगौर देखें, इसका बगौर मुतालिया करें, तो लफ्ज सुलह एक अरबी जुबान का लफ्ज है जो कि उर्दू लुगत में यूज होता है और जिसके लुग़वी मानी है मेल मिलाप, नए सिरे से दोस्ती या अमनो अमान। ये इसके उर्दू लुगत में मीनिंग्स है। और इंग्लिश में सुलह के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो पीस है और जिसका मतलब भी है सुलह और अमन, इत्मीनान, खुशहाली, आसूदगी। ये इंग्लिश जुबान में इसके मीनिंग्स है। और जब हम इसको ग्रीक में देखते हैं, यूनानी जुबान में इसका जब हम तर्जुमा देखते हैं, तो यूनानी जुबान में जो सुलह के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है इरीनी। क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? इरीनी। क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? इरीनी। ई
سیکھنے والے ہیں وہ اسپیلنگ لکھ لیجیے اس کے EIRINI. یہ لفظ جو بنتا ہے گریک لینگویج میں پیس کے لیے صلح کے لیے ایرینی. کیا لفظ استعمال ہوتا ہے جی؟ ایرینی. EIRINI. اور یہ اس کا مطلب بھی یہی ہے صلح، سلامتی، اطمینان، امن و ایمان اور محبت، بھائی چارہ. انڈرسٹینڈ کریں. اب جو صلح کے لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ صلح جو عربی زبان کا لفظ ہے اردو لغت میں استعمال ہوتا ہے. انگلش کے لیے بھی میں نے پیس کا لفظ استعمال کیا، اس کے میننگز بھی وہی ہے. اور جب میں گریک کی بات کر رہا ہوں، یونانی زبان کے جب میں لفظ کی استعمال کر رہا ہوں جو پیس کے لیے یعنی صلح کے لیے استعمال ہوا ہے وہ لفظ ہے ایرینی. کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ ایرینی. اب یونانی لفظ ایرینی نئے عہد نامے میں 92 دفعہ آیا ہے. ایرینی جو لفظ ہے نئے عہد نامے میں 92 دفعہ استعمال ہوا ہے اور یہ 25 دفعہ انجیل اربع میں بھی استعمال ہوا ہے. ایرینی جو لفظ ہے جو گریک میں پیس کو یعنی صلح کو کہتے ہیں وہ نئے عہد نامے میں 92 دفعہ استعمال ہوا ہے. اور اگر ہم اس کا بغور مطالعہ اور زیادہ کریں تو یہ 25 دفعہ صرف اور صرف انجیل اربع میں استعمال ہوا ہے. جب ہم انجیل اربع کی بات کرتے ہیں تو ان میں چاروں اناجیل آ جاتی ہیں، یعنی کہ متی، مرکز، لوکا اور یوحنا. یہ چاروں جو اناجیل ہیں اس میں 25 دفعہ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ ایرینی، یعنی کہ صلح، سلامتی، پیس. ہاللیلویا، ہاللیلویا. یہ تھوڑی سی باتیں علمی بھی اس لیے میں کرتا ہوں، تعلیمی باتیں، تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ جس لفظ کے اوپر ہم غور و فکر کر رہے ہیں در حقیقت اس کے مختلف جو تراجم ہیں، جو مختلف جو لینگویجز ہیں ان میں اس کے میننگز کیا ہے. اب صلح کا صرف مطلب لڑنے والوں کو ملانا ہی نہیں ہے. صلح کا اکثر لوگ کہتے ہیں صلح کی مطلب یعنی دو جو پارٹیز ہوتی ہیں ان میں صلح سلامتی کروا دینا ہی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیار محبت کروا دینا کیا ہوتا ہے؟ صلح ہوتا ہے. لیکن میں آج کو آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، گوشگزار کرنا چاہوں گا کہ صلح کا صرف مطلب لڑنے والوں کو ملانا ہی نہیں بلکہ خوف سے نجات دلانا صلح ہے، جبر سے رہائی دلانا صلح ہے، غربت سے نجات دلانا صلح ہے، دشمنوں سے رہائی دلانا صلح ہے. اور ایسا کام خدا کا اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح کرتا ہے جس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے. ہاللیلویا. ایسا کام صرف اور صرف آپ کے اور میرے منجی داتا خداوند یسوع مسیح ناصری نے کیا ہے. ہاللیلویا. اب ہم نے یہ دیکھا کہ لفظ صلح کیا ہے. اب ہم جو صلح کراتے ہیں اس کے اوپر چند لمحات کے لیے غور و فکر کریں گے. اب جو صلح کراتے ہیں ان کے لیے مبارکبادی کا اعلان کروایا گیا ہے. بائبل مقدس میں جب ہم نے آیت جو 5واں باب متی کا اور اس کی نامی آیت کا جب مطالعہ کیا تو وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ جو صلح کے لفظ کی ڈیفینیشن کر دی، بلکہ وہاں پہ لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں. جو صلح مت ہیں ان کو وہ مبارک نہیں ہے. بات کو ذرا دیکھیے گا، جو صلح مند ہے وہ مبارک نہیں ہے بلکہ مبارک کون ہے؟ جو صلح کراتے ہیں وہ مبارک ہے. اور وہی لوگ کس کو دیکھیں گے؟ خدا کو دیکھیں گے. ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب جو صلح کراتے ہیں ان کے لیے مبارکبادی کا اعلان ہوتا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. جب اس بات کو جب ہم اور بغور مطالعہ کرتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے ان لوگوں کی بابت کہا ہے، ان لوگوں کی بابت کہا ہے جو صلح کراتے ہیں، ان کی بابت نہیں کہا جو صلح کل مزاج رکھتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے اس آیت مبارکہ میں لفظوں کو ذرا دیکھیے گا، جانیے گا جو میں ابھی لفظ استعمال کر رہا ہوں. خداوند یسوع مسیح ناصری نے جن کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے، جس کے باندھے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور جس کے کھولے کو کوئی باندھ نہیں سکتا ہے، وہ اپنی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ بیان کرتے ہیں اپنی 7ویں مبارکبادی میں کہ مبارک وہ نہیں ہے جو صلح کل ہے بلکہ مبارک وہ ہیں جو صلح کراتے ہیں. اب صلح کل لفظ جب صلح لکھتے ہیں تو نیچے لا جو این کے نیچے جو زیر لگا دیں تو وہ صلح ہو جاتا ہے، اور کل
اور کاف کے اوپر آپ نے پیش بھی ڈالی صلح کل. اب اردو زبان کا یہ لفظ ہے جو عربی زبان سے لیا گیا ہے. جو صلح کل ہے اس کے لغوی معنی ہے کہ ایسا شخص جو کسی سے بھی دشمنی نہ رکھے. صلح کل وہ شخص ہوتا ہے جو کسی سے بھی دشمنی نہ رکھے اور سب سے پیار اور محبت اور صلح سلامتی کے ساتھ رہے, اور یہاں تک ہو کہ وہ بے تعصب ہو. تعصب بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کا مطلب ہے دیانت داری, ٹھیک ہے, اور جس کا مطلب ہے کہ آپ بے جا کسی کی کیا کرتے ہیں, حمایت نہیں کرتے. آپ بے جا کسی کی حمایت نہیں کرتے, تعصب پرستی نہیں کرتے کہ کوئی شخص ساڑے کول آ گیا تو اسی دی فیور ہی کیتی جاؤ گے. بے جا حمایت نہ کرنے والے کو ہم کہتے ہیں یہ بے تعصب ہے. جو بے جا حمایت کرتا ہے, کسی سے حمایت نہیں کریجیے گا, بیسیکلی بے جا حمایت کرنے والا اس شخص کو کہتے ہیں یہ تعصب پرست ہے, یہ صحیح بیان نہیں کر رہا ہے. اب یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اب جو صلح کراتے ہیں ان کے لیے مبارکبادی کا جو اعلان کیا گیا ہے, اور خدا یسوع مسیح نے ان لوگوں کی بابت نہیں کہا جو صلح کل ہے, صلح کل کا میں نے مطلب بتا دیا ہے, بلکہ ان لوگوں کے لیے کہا ہے جو صلح کراتے ہیں. اب صلح کرانے سے کیا مراد ہے؟ اب یہ ہے کہ دو فریقان جو ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں, آپس میں کیا لڑے, گتھم گتھی ہو رہے ہیں. کیا ہو رہے ہیں؟ گتھم گتھی. وہ اس کو مار رہے ہیں. اب لوگ ایک صلح کل شخص ہے, وہ سائڈ تے کھلوتا ہوئے گا, کہتا پہ یار مزہ دیکھی جائے گا کہ میں تو پہلے لڑ نہیں سکتا, میں تو کچھ نہیں کر سکتا. کی ہوئے گا لڑتے پڑے تاپی لڑن, میں کیوں کرا, میں تو صلح پسند آدمی ہے, میں تو نہیں لڑ سکتا. بات کو فالو کر رہے ہیں. لیکن مبارک وہ شخص نہیں ہے جو صلح کل ہے, جو صرف سلامتی چاہتا ہے, بلکہ مبارک وہ شخص ہے جو صلح کراتا ہے. وہ اگر کمزور بھی ہو تو وہ آگے جاتا ہے, دونوں فریقین کو الگ الگ کرتا ہے, اور اس کو بھائی آپ بھی سمجھ جاؤ, بھائی آپ بھی سمجھو, خدا یسوع مسیح امر اور صلح سلامتی کا شہزادہ, وہ پیار اور محبت کے لیے آیا ہے. آپ ایک دوسرے سے پیار اور محبت کریں, آپ ایک دوسرے سے پیار اور محبت کریں, ایک دوسرے سے پیار اور محبت کے لیے رہیں. لیکن کیا ہے, جو صلح کرواتا ہے اکثر وہی پٹیا جاتا ہے, انہوں مکے سنبو دے پائے جاتا, انہوں گالا بہت لیٹ ہو جاتی ہے, انہوں گالا بے وجہ کیا چودھری بڑھیا ہے, میں آ گیا ہے. حالانکہ وہ چودھری نہیں بنا ہوا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ یسوع مسیح کے الفاظوں کو پورا کر رہا ہے. کس کو؟ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو صلح کراتے ہیں وہ مبارک ہیں. جو صلح, یہ میں نے لکھا ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اور یہ ہزاروں سال پہلے لکھا ہوا ہے, آج کی بات نہیں ہے. آپ کی بائبل میں کس کی بائبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ تو کیا میں نے آپ کی بائبل میں لکھا ہے؟ مبارک وہ نہیں ہے جو صلح کل ہے, جو کہا جی میں تو بڑا شریف آدمی ہے, میں تو کس نے لڑا. اچھی بات ہے, آپ کو نہیں لڑنا چاہیے, اچھی بات ہے, آپ کو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یسوع مسیح ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. بلکہ مبارک ہے وہ جو لوگ جو صلح کراتے ہیں. اگر کوئی لڑ رہا ہے تو اس میں کوئی درمیانی بندہ آ جاتا ہے, اور اگر اس لڑائی جھگڑے کو روک دیتا ہے, صلح کرواتا ہے, تو وہ در حقیقت بائبل کے مطابق کیا ہے, وہ مبارک ہے, اور جو مبارک ہے وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا. بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ جو صلح کل ہے وہ مبارک نہیں ہے, بلکہ مبارک وہ ہے جو صلح کراتا ہے, جو یسوع مسیح کے لیے لامدان ہوتا ہے. یسوع مسیح کے لیے اگر صلح کے لیے آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑے, پاؤں پڑنا پڑے, اور دو فریقین کے درمیان صلح اور سلامتی اور محبت کا بھائی چارے کا ثبوت آپ کو کروانا پڑے, تو آپ مبارک ہیں. کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اگر آپ کی ایک گال پر کوئی تماچا مارے تو دوسری بھی اس کے آگے کر دو. اور اگر یسوع مسیح نے ایسا کیا ہے کہ محبت کو پروان چڑھانے کے لیے اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے ہیں, تو اگر آپ ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کسی کے آگے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. یہ کوئی, آپ یسوع مسیح سے بڑے نہیں ہیں. ہم تو یسوع مسیح کے قدموں کی خاک جیسے بھی نہیں کہ ہیں. کون کہتا ہے میں ہوں؟ میرے عزیز بہن بھائیوں, صرف یہ کہہ کہ جی میں بڑا شریف آدمی ہے تو میں تو کدھر بولتا نہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایسے جو لوگ ہیں خدا کو پسند نہیں ہے. اگر آپ کے سامنے ظلم و ستم کوئی کر رہا ہے, اور اگر آپ اس کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں, تو آپ بیچ میں جائیں اور دو فریقین کے درمیان صلح سلامتی محبت بھائی چارے کا پیغام دیں.
اور یہ کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ذلیل وہی شخص ہوتا ہے جو صلح سلامتی کروانے جاتا ہے، اور پنجابی اکثر پھٹل بھی وہی ہو جاتا ہے، مفتے جی وہ پتہ نہیں کدھروں وجن نہیں. لیکن ایسے لوگ جو ہیں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ مبارک ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے جو مجسم ہو کر زمین پر آیا ہے، مجسم کلام ہے، وہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ آدم اور ایو کی وجہ سے جو باغ عدن سے خدا باپ کا اور انسان کا جو رشتہ ٹوٹ گیا تھا، خداوند یسوع مسیح زمین پر آتا ہے اور اپنی جان کا فدیہ دے دیتا ہے، اور آسمان اور زمین کا نہیں بلکہ خدا کا اور انسان کا میل ملاپ کروا دیتا ہے. وہ رشتہ جو باغ عدن سے ٹوٹ جاتا ہے، یسوع کے جان قربان کرنے سے وہ رشتہ بحال ہو جاتا ہے. اور مبارک ہے آج وہ لوگ جو صلح کرواتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. ہم نے مزہ نہیں لینا ہے. آج رشتوں میں دراڑیں اس لیے ہیں کہ کوئی کسی کو عزت نہیں دیتا. آج خاندان برباد اس لیے ہو رہے ہیں کہ کسی کے اندر خوف خدا نہیں ہے کہ کوئی جھک جائے اور آگے جا کے بڑھے اور صلح سلامتی اور پیار محبت کی بات کرے. میرے عزیز بہن بھائیوں، خدا صلح سلامتی کا شہزادہ ہے، اور وہ آیا ہی اس لیے تھا کہ ہمارا خدا باپ کے ساتھ ریکنسیلیشن کروا دے، یعنی میل ملاپ کروا دے. آج ضرورت ہے کہ ہم بھی اسی نقش قدم پر چلے، ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح یسوع کا تھا. اب خدا کے بیٹے ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کے اوپر بس ایک بات کے لیے آپ کو بات بتانا چاہوں گا. تھیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے صلح کروانے والے خدا کے بیٹے کہلائے گئے، یہاں پہ لکھا ہے، اور اس کو ذرا سمجھنا ہے. آپ صرف صلح کروانے والے ہی خدا کے بیٹے ہو جائیں گے. جب ہم یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں اور 12ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یوں مرکوم ہے. یوحنا رسول کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو خدا کے کلام کو پیش کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. وہ اپنوں کے پاس آیا لیکن اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، کسے؟ خدا یسوع مسیح کو. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے، کس نے؟ یسوع مسیح نے ان کو جو قبول کر رہے ہیں خدا کے بیٹے بننے کا حق بخشا. اب جب ہم در حقیقت صلح کراتے ہیں تو یہ کیا کام ہے؟ یسوع مسیح کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اور جب یسوع مسیح کے نقش قدم پر چل رہے ہیں تو در حقیقت نقش قدم پر وہی چلتا ہے جو اس کا فالوورز ہو، اور جو فالوورز ہوتا ہے در حقیقت وہ اس کا مانی ہو جاتا ہے. مانی وہ ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو بات کی تقلید کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے. اس کا جینا مسیح ہوتا ہے، مرنا نفع ہوتا ہے. اور در حقیقت اگر وہ یسوع کو قبول کر چکا ہے تو وہ اس کے راستے پر چلے گا. اور ایک اور بڑی تھیولوجی کی بات کو جو ہم غلط استعمال کرتے ہیں، اگر آج کچھ بھی یاد نہ رہے تو یہ بات یاد رکھیے گا. جو سیکھنے والے بچے ہیں، اکثر ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، سینٹینس استعمال کرتے ہیں کہ میں نے خداوند کو قبول کیا اس وقت میں. میں نے، انسان کون ہوتا ہے خداوند کو قبول کرنے والا؟ ارے خدا ہے جو انسان کو قبول کر دیتا ہے. خدا ہے جو انسان کو قبول کرتا ہے. ہم کسی لائق ہی نہیں ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو سکے. ہم تو ایسے ہیں ہی نہیں کہ خدا ہمارے پاس آ سکے. یہ اس کا شرف ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ ہمیں قبول کر لیتا ہے. جب ہم یوحنا رسول کی بات پر لکھا کہ انجیلی بیان اس کا 15واں باب اس کی 16ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. تو در حقیقت ہم کون ہوتے ہیں خداوند کو قبول کرنے والے؟ خدا ہم ناچیز اور گندے لوگوں کو قبول کر لیتا ہے اور اس لائق بناتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں. اس بات کو بھی درست کر لیجئے گا. تو در حقیقت یہ ہے کہ خدا کے بیٹے کہلوانے سے مراد وہ ہے، اور یہ جسمانی بیٹے کی بات نہیں کر رہا جو ذاکر نائک اکثر بات کر دیتا ہے. خدا میں خاصہ خدا بچے پیدا نہیں کرتا ہے. خدا روح ہے. خدا روح ہے. وہ اس طرح کے یہ اسپرچل بات کر رہے ہیں، روحانی پہلوؤں میں بات کر رہے ہیں. ہم خدا کا اکلوتا بیٹا ہی ہے جو وہ خدا یسوع مسیح ہے، اور ہم اس کے بعد اس کے فالوورز ہیں جو اس کو مانتے ہیں، وہ بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں روحانی پہلوؤں میں. کیونکہ
جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں، کیونکہ پیدا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ چرند پرند سب چیزوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اور پیدا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اور ہم کس سے نکلے ہیں؟ اچھا، پیدا کرنے والا خدا یسوع مسیح خدا باپ ہے. کیا ہے؟ خدا باپ ہے. اور پیدا کرنے والا باپ ہے، اور باپ کیا؟ باپ سے ہم نکلے ہیں. ٹھیک ہے، باپ کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، بیٹے کا مطلب ہوتا ہے نکلا ہوا. ہم کس سے نکلے؟ کریٹ ہوئے ہیں. ہم کریشن ہے خالق کی. خالق جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اور جو کریشن ہے اس کی بنائی ہوئی کاراگری ہوتی ہے. اب ہم خدا کی کریشن ہے، وہ ہمارا باپ ہے، اور ہم اس کے بیٹے بیٹیاں کہلائیں گے. ہاللیلویہ. اس بات کو اگر تھیولوجی کے پوائنٹ سمجھائے گا تو یہ کسی اور چیز پہ، میں مشکل باتیں اس لیے نہیں بتانا چاہتا کہ آسان باتیں ہی آپ کے درمیان ہیں. ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اس طرح سے کہلواتے ہیں کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، اس کے فالوورز ہیں. اور جب یسوع کو قبول آپ کر لیتے ہیں، یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں. اس سے پہلے ہرگز آپ بیٹے اور بیٹیاں نہیں کہلا سکتے. جو شخص یسوع کو قبول نہیں کرتا اور قبول کرنے سے بعد شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتا ہے، اس بات کے اوپر زور ڈالنا ہے، وہ خدا کا بیٹا اور بیٹی کبھی نہیں کہلائے گا. میرے عزیز بہن بھائیوں، خدا نے آج ہمیں یہ بات سمجھائی کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. معاف کیجئے، ایک دوسرے کو معاف کیجئے تاکہ خدا بھی آپ کو معاف کرے. جب ہم دعائے ربانی پڑھتے ہیں تو ہم اس میں بھی ہے کہ خدا ہمارے قرض ہمیں معاف کر جس طرح ہم. تو ایک چھوٹی سی بات ہے، کیا اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں؟ سان کو گل کرے کہ داستہ واسی نہ کر کے جائیے تو پھر سب صدق نہیں آنا. ارے مبارک ہیں وہ لوگ جو رحم کرتے ہیں، مبارک ہیں وہ لوگ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائے گے. یہ پیٹرن ہے، یہ طریقہ کار ہے. خدا یسوع مسیح نے ہمیں مبارک کہا ہے، وہ ہمیں برکت دینا چاہتا ہے. اگر آج آپ برکت پانا چاہتے ہیں تو آپ خدا یسوع مسیح کے رستے پہ چلیں، اس کے ٹریک پہ چلیں، تو آپ وہ صحرا پائیں گے جو کبھی مرجھاتا نہیں ہے. ہاللیلویہ. آئے زوردار تالیاں خدا کے